अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर @9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाजरीन, यौम आशूर की जहाँ पर हम बात करते हैं और आज के पूरे प्रोग्राम में मैं ये चाहती हूँ कि वो सारी की सारी कुर्बानियाँ, वो जुल्म की दास्तानें हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, आपके सामने बयान करेंगे। कुरान मजीद में शोहदा के हवाले से क्या बयान किया गया है, वो कौन सी आयात हैं और उनका तर्जुमा क्या है, उनका रुतबा क्या है, आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ हम इस पर बात करेंगे। यौम आशूर एक कयामत का दिन है। यौम आशूर के हवाले से जब बात की जाती है तो यौम आशूर कत्ले इंसानियत का दिन है। यजीद नफरत और हलाकत का नाम है। सारी मोहब्बतों को जमा करने का नाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम है। सारी नफरतों को पैदा करने का नाम यजीदियत है। जहां दिल जुड़ते हैं, जहां से मोहब्बतों के पैगाम मिलते हैं, वहां से पैगाम हुसैन शुरू होता है। आज के प्रोग्राम की जो मौजूद शख्सियात मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है, उनका तारुफ कुछ इस तरह से है कि मुख्तलिफ जगहों पर आपको कुरान पाक की आयात और उनका तर्जुमा बयान करते हुए दिखाई देते हैं। नात, हम और इसके साथ साथ मनकबत के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में जनाब मौजूद शख्सियत हैं जिन्होंने मनकबत लिखी भी खुद है और सुनाएंगे भी हमें खुद। अलामा कबीर जावेद कुरैशी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ इस टाइम स्टूडियोज में तशरीफ फरमा हैं। अस्सलामुअलैकुम अलामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अलामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकुमुल्लाह। नाज़रीन, इनके साथ ही तशरीफ फरमा है मोहम्मद इकराम कादरी साहब जो कि नातख़्वां हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इकराम कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अलामा कबीर जावेद कुरैशी साहब से। अलामा कबीर जावेद कुरैशी साहब, आज का ये मुख्तसर सा दौरानिया, ये मुख्तसर सा प्रोग्राम, ये मुख्तसर सा टाइम यकीनन करबला में मौजूद शोहदा का किरदार, कुर्बानियाँ, जुल्म को बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक हमें मौका मिला, वक्त ने साथ दिया, हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। जहां पर हम बात करते हैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो बचपन से हम आगाज करते हैं, मुख्तसर सा बचपन और फिर लड़कपन और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का अंदाज, वो सारा बयान करेंगे। फिर हम आगे बाकायदा जंग करबला के हवाले से, मार्का करबला के हवाले से बात करेंगे। बचपन बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए, मैं तुमसे दीन तबलीग पर, इस दीन की तबलीग पर कोई उजरत तलब नहीं करता, सिर्फ इतना कहता हूँ मेरी आले बैत से तुमने मोहब्बत करनी है। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके जितने रुफ़क़ा मैदान करबला में शहीद हुए, इनकी तरबियत और इनका पस मंज़र क्या था, ये बेटे किसके थे, तो हर कोई बंदा बखूबी इल्म रखता है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन वो शहज़ादे हैं कि जिनकी माँ सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हैं, जिनको जन्नती औरतों की सरदार कहा गया। और हसन हुसैन इमाम हुसैन की पैदाइश वो भी बाकमाल है कि पैदाइश के वक्त ही आपकी शोहरत हो गई थी कि आपने शहीद हो जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया कि मेरा बेटा हुसैन ये मैदान करबला में इस मेरी उम्मत शहीद कर देगी। तो पैदाइश भी आपकी बाकमाल है। और उसके बाद आगे चलते चलते आप देखिए, आपका नाम हुसैन भी अल्लाह के नबी ने रखा। और हुसैन का माना है सब्र करने वाला। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो मदद तलब करो सब्र से और नमाज से। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में सब्र भी करके दिखाया है प्रैक्टिकली, और इसी तरह आपने नमाज को भी पढ़ के दिखाई है कि दुनिया से बंदा जा भी रहा हो तो किस तरह अपने अल्लाह का पैगाम इलाही कलिमतुल हक को बुलंद करके जाता है। आपका बचपन देखिए कि आपने बचपन में ही हुजूर की आगोश में तरबियत पाई, और हुजूर ने कभी ये नहीं फरमाया कि ये मेरे नवासे हैं। हुजूर तो फरमाते थे ये मेरे हसन हुसैन हुमारे हानताया मिन दुनिया,
یہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بے شک۔ تو آپ کی تربیت اس انداز میں ہوئی کہ آپ امام علی مقام امام حسین کے بیٹے، آپ کے بھائی امام حسن مجتبی، آپ سے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کی تربیت کس طرح کی ہوئی، آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ کہا ایک مرتبہ کھجوریں پڑی تھیں زکوٰۃ کی، تو اچانک سے میں نے ایک کھجور منہ میں ڈال لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آ کر کے فوراً میرے منہ سے وہ کھجور نکالی، اور حتیٰ کہ جو اجزاء میرے منہ میں تھے وہ بھی نکالے۔ تو دیکھیے نا، تربیت اولاد بھی ساتھ ساتھ ہے، اور امام علی مقام امام حسین اور امام حسن کا یہ اسوہ حسنہ بھی امت کے سامنے ہے۔ تو آپ بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش سے چلتے آ رہے ہیں، تو جن کی تربیت حضور کی آغوش میں ہوئی ہو وہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ باطل کے آگے جھک جاتے؟ تو انہوں نے تو ہر میدان میں یہ پیغام دینا تھا کہ یہ گردن صرف اور صرف جھک سکتی ہے تو صرف خدا کے سامنے، یزید پلید ملعون کے سامنے یہ گردن نہیں جھک سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا بچپن بھی مصطفیٰ کی آغوش میں ہوا ہے، ہمارا لڑکپن بھی مصطفیٰ کی آغوش میں ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد اکرام قادری صاحب حمد سنا دیجیے۔ اللہ 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 واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے۔ اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے۔ کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ اللہ 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 چھڑا دل کو کر دے آئینہ، مولا دل کا زنگ چھڑا دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 یا اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی طرف دوبارہ سے آؤں گی علامہ کبیر جاوید قریشی صاحب۔ جس طرح سے ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو وہیں پر حضرت فاطمہ الزہرا، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی سخاوت، ان کی عبادات اور ان کی تربیت پر مختصر سی نظر ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اب دیکھیے کہ جن کی ماں کا یہ مقام اور مرتبہ ہو، کہ جن کی وصیت ہو کہ دنیا میں میرے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑی، تو جب چارپائی کو اٹھانے لگو جنازے کی تو اس وقت بھی رات کے اندھیرے میں اٹھانا، تاکہ میری پرچھائی پر اور میرے اس چارپائی پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہی ہوں،
ادھر حسن و حسین آپ جھولے میں ہوں تو ان کے رونے کی آواز جو ہی شروع ہو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج دے. حالانکہ جبریل امین فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو رب کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے فرماتا تھا کہ جلدی جاؤ فاطمہ کی نماز کے اندر خلل کہیں نہ آ جائے، اور جلدی جاؤ جا کر کے حسن و حسین کے جھولے کو جھلاؤ، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے جن کو سلاتے رہے. اس پیارے حسین و حسن پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ پوری رات عبادت کے اندر بسر کر دیتی اور گھر کے کام کاج آپ خود کرتی، حالانکہ اتنی بڑی ہستی ہوں لیکن وہ گھر کے معاملات کیونکہ امت کو بتانا تھا کہ حضور کی لخت جگر ہو کر وہ کس طرح اپنے شوہر کی، اپنے گھر کا خیال کرتی اور اپنے دیگر معاملات عبادات میں کس قدر. آپ کے پاس کوئی بھی مانگنے والا آتا نا، وہ ایک مشہور قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہے کہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو انہوں نے منت مانی کہ اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو ہم اتنے دنوں کے روزے رکھیں گے، وہ 3 دنوں کے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو تینوں دن افطاری کے وقت باہر مانگنے والا کوئی آ گیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی شیر خدا آپ نے وہ فوراً کھانا اٹھا کر افطاری کا باہر دے دیا. باہر سے آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آیا، تینوں دن اللہ کے راستے میں دے دیا. تو جن کی ماں ایسی سخیہ ہو تو بیٹے حسن و حسین سخی کیسے نہیں ہو؟ جن کی ماں اتنی زیادہ عبادت گزار ہو تو بیٹے کیسے میدان کربلا میں 72 تن بھی جدا کرنے کے بعد پھر بھی سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. جن کی والدہ اتنی عظیم الشان خواتین ہوں کہ حضور نے فرمایا قیامت والے دن میری بیٹی فاطمہ جب میدان محشر میں آئے گی اللہ فرمائے گا اے میدان محشر والو جھکا لو اپنی نظروں کو، اس لیے کہ نبی کی بیٹی کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے. اور سیدہ فاطمہ آپ کو میں عرض کروں کہ تمام انبیاء مسجد اقصی میں جمع ہوئے تھے معراج کی رات اور دیکھ رہے تھے کون آئے گا اور آگے بڑھ کے نماز پڑھائے گا. تو جب سرکار کی آمد ہوئی تو سارے انبیاء کھڑے ہو گئے حضور کے استقبال کے لیے. جس نبی کے استقبال کے لیے سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں ان کا نام محمد عربی ہے، اور جن کے استقبال کے لیے خود محمد کھڑے ہو جائیں اسے کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. اور حضور جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کی پیشانی کو چومتے، اور جب کہیں غزوے سے آتے سب سے پہلے سیدہ کے پاس، اور جب جانا ہوتا تو پھر بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی پیشانی پر بوسہ دے کر آپ تشریف لے جاتے. تو یہ مقام اور یہ مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتائیے گا علامہ صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں مقام کے حوالے سے، مرتبے کے حوالے سے، شان کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے، تربیت پر نظر ڈالیے گا. جی تربیت کتنی عظیم الشان ہے کہ آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی میرے حسن و حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو جنتی کے اندر جتنی صفات ہیں نا وہ ساری کی ساری امام حسن مجتبی، امام حسین اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھی. آپ ایک طرف دیکھیں نا، یاد رکھیے امام علی مقام امام حسین کی جو جنگ تھی نا وہ صرف یزید کے ساتھ نہیں تھی، ہر اس بندے کے ساتھ جنگ تھی جو یزیدی فکر رکھنے والا تھا. تو وہ کیوں کہ یزید جو تھا یہ بے نمازی تھا، یزید جو تھا فاسق و فاجر تھا، شاطر تھا، لانتی تھا، شراب نوشی کرنے والا تھا اور جوا کھیلنے والا تھا. مسجد نبوی میں اس نے گھوڑوں کو باندھا اور اس نے مدینہ کی بے حرمتی کی اور محرمات کے ساتھ اس نے نکاح کو جائز کیا. 700 صحابہ کو اس نے شہید کیا اور اسی طرح دیگر صحابہ کو اس نے زخمی کیا، اور پتہ نہیں اس نے کون سا ایسا ظلم کا وہ بازار گرم کیا. تو ایک طرف اس کا یہ کردار تھا کہ یہ شراب پینے والا تھا، یہ بدکاری کرنے والا تھا. تو امام حسین کی جو تربیت ہوئی تھی وہ آغوش رسالت میں ہوئی تھی. وہ کس قدر اپنا پاکیزہ ہاتھ اس ملعون کے ہاتھ میں دے سکتے تھے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ اگر سر بھی جاتا ہے تو چلا جائے لیکن ہاتھ اس کے پاس نہیں جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے کردار، آپ کی تربیت کا یہ اثر جو سیدہ پاک نے آپ کی فرمائی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی، مولا علی شیر خدا نے آپ کی جو تربیت فرمائی تھی وہ عملی طور پر آپ نے میدان کربلا میں سامنے دکھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد اکرام قادری صاحب نعت سنا دیجیے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے،
کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، جہاں سے دل جڑتے ہیں وہاں سے پیغام حسین علیہ السلام ملتا ہے، جہاں دل ٹوٹتے ہیں وہاں پیغام یزید ملتا ہے، جہاں فرقت ختم ہو جائے، جہاں تفرقہ بازی ختم ہو جائے، جہاں امت جڑ جائے، سمجھ جاؤ وہ قدم حسین ہے۔ علامہ کبیر جاوید قریشی صاحب، جہاں پر ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ان کی عبادات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ان کی عبادات کس طرح سے ہوتی تھیں، کیا کیا عبادات کرتے تھے،
کس طرح سے عبادات میں مشغول ہوتے تھے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوکا رکھ کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ امام علی مقام امام حسین کی آپ یہ تو آیت ہے نا، یہ ایک تھیوری ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی جو پیش کیا ہے وہ امام علی مقام امام حسین نے پیش کیا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کی عبادات کا بندہ یہاں سے اندازہ لگائے کہ آپ جس وقت شہید ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آئی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ نماز کا اللہ وقت ہے۔ اکبر۔ قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے، اور گھر اپنا لٹایا ہے اللہ حسین ابن اکبر۔ علی نے، اسلام کی خاطر کیا قربان گھرانہ، یوں رب کو منایا ہے حسین ابن علی نے۔ آپ نے اس وقت بھی سجدہ کر کے امت کو بتایا، لوگوں دیکھ لو اس نماز سے میرے نانا محمد کی کتنی محبت تھی کہ جس نماز میں میری وجہ سے انہوں نے اپنے سجدے کو لمبا کیا تھا۔ آج حسین ابن علی نے میدان کربلا میں ایسا سجدہ ادا کیا ہے کہ دنیا دیکھے گی، قیامت تک دنیا دیکھے گی، حسین ابن علی کے سجدے جیسا کوئی سجدہ نہیں ملے گا۔ آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، آپ نے حج بھی ادا فرمائے کثرت سے، اور اسی طرح آپ نماز کے اتنے پابند تھے کہ جو ہی اذان کی آواز آئی تو فوراً سب کو حکم دیا چلو نماز کی طرف۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں یزید کو، وہ فاسق و فاجر تھا، وہ بے نمازی تھا، وہ اللہ کے احکامات کو توڑنے والا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے والا تھا، وہ جھوٹ کا پلندہ تھا، وہ غیبت، سازشی اور مکار تھا، انتہائی بدنما تھا۔ اور حسین تو وہ تھے کہ جن کو میرے آقا چوما کرتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک مرتبہ عرض کیا، بابا جان آپ حسن و حسین کو ہر وقت چومتے ہیں اور سونگھتے رہتے ہیں۔ کہا کہ میں ان کو کیوں نہ سونگوں، اس لیے کہ یہ تو میرے جنت کے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی عبادات، آپ کی قرآن کی تلاوت، یہی ہے نا قرآن مجید میں اللہ نے جو کچھ کہا ہے، امام علی مقام امام حسین نے وہ ہر میدان میں اور ہر جگہ پر وہ کر کے دکھایا ہے۔ اور آپ کی عبادات قیامت تک کے لیے منارہ نور ہیں کہ جان بھی جا رہی ہو تو حضور کی یہ پیاری ادا نماز کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھتے ہو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ امام حسین کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی جرأت و بہادری، آپ کی عبادات، ہر وصف کو آپ دیکھیے وہ بے مثل و بے مثال نظر آتا ہے۔ بے شک۔ اور آگے چلیے، امام حسین ایک مرتبہ عید کا موقع تھا تو عید کے دن آپ کو یہ مشہور واقعہ ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ نماز کے لیے گئے، اور نماز اس پر بھی ایک الگ واقعہ ہے چونکہ ٹائم مختصر ہے۔ واپسی پر امام علی مقام امام حسین نے عرض کیا بابا جان اپنے نانا محمد عربی کو، یا رسول اللہ آج سب کے پاس سواریاں ہیں اور ہمارے پاس سواری نہیں ہے، نماز تو ہم پڑھ کے آ گئے عید کی نماز، چونکہ بچپن سے ہی ایسی عبادات کی وہ لذت اور چاشنی اللہ کے نبی نے ڈالی تھی، آج ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، باقیوں بچوں کے پاس سواریاں، وہ کھیل کود رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اچھا، آپ فوراً سرکار نیچے تشریف لائے گھٹنوں کے بعد، اور اپنی پشت پر امام حسین کو بٹھایا، اور امام حسین عرض کرنے لگے ہمارے نانا جان سواریوں کی تو لگامیں بھی ہوتی ہیں، جہاں سے پکڑ کے بندہ دائیں طرف موڑ لے بائیں طرف موڑ لے، آپ کی تو لگام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا وہ سرخ دھاگا لے کے آؤ، وہ دھاگا لایا گیا، اس کا ایک سر آپ نے اپنے منہ میں رکھا، دوسرا امام حسین کے ہاتھ میں دیا، تو سرکار امام حسین دائیں ہاتھ سے موڑتے تو سرکار ادھر مڑ جاتے بائیں ہاتھ، تو گویا حضور نے بتا دیا جدھر حسین کی رضا ہے ادھر نبی کی رضا ہے، اور جدھر نبی کی رضا ہے ادھر خدا کی رضا ہے۔ اور یہی وہ امام علی مقام امام حسین ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں دین کو زندہ کر کے دکھایا ہے کہ نانا محمد مجھ سے جتنی محبت کرتے تھے میں نے بھرم رکھتے ہوئے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن پاک کے اندر شہداء کا ذکر کس انداز میں کیا گیا ہے، اس آیت کا کیا ترجمہ ہے جس میں شہداء کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، ایک تو دوسرے پارے میں اور آگے چوتھے پارے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں ہرگز مردہ گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون،
بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے. یعنی امام حسین زندہ ہے نا, بے شک, تو ہم زندہ حسین کے ماننے والے ہیں. اور حسین سب کا سانجا ہے, کسی ایک مکتب فکر کا نہیں ہے. بے شک, حسین تو قیامت تک زندہ رہے گا. یزیدیت مر گئی, مٹ گئی, یزیدیت کا وجود بھی نہ رہا. لیکن یزید کی بات کر رہا ہوں, یزیدیت تو آج بھی موجود ہے. امام حسین کو باغی کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں, اور یزید کو امیر المومنین کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور وہ خوشیاں مناتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے, اور انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی غم ہے. اور دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا, فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں, اور تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیان کیجئے گا علامہ صاحب, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں یوم عاشور کے حوالے سے اور مختلف واقعات بھی ہم نے بیان کیے. سیدہ زینب کو سلام, لاکھوں سلام, جنہوں نے قدم با قدم اپنے بھائی کا کربلا میں ساتھ نبھایا. اس ساتھ کے حوالے سے کیا بیان کریں گے؟ مختصر سے انداز میں اس کو بیان کیجئے. جی ہاں, سیدہ زہرا پاک, میں آپ کو بتاؤں نا, یہ آل بیت اطہار, اس کی ہر کلی کا اپنا ہی وصف ہے, اپنا ہی اس کی اپنی ہی داستان ہے. صبر کو دیکھ لیں, صبر ان پہ ختم ہے. عبادات کو دیکھ لیں, عبادات ان پہ ختم ہے. سخاوت کو دیکھیں, سخاوت ان پہ ختم ہے. جرت کو دیکھیں, جرت ان پہ ختم ہے. الغرض کوئی بھی وصف آپ دیکھ لیجئے, اہل بیت اطہار کی ہر اس چمنستان کی ہر کلی کا وصف ہی عجیب و نرالا ہے. اور یہی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا نے یہاں پر خوبصورت نقشہ کھینچا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نے جو اپنے بھائی کا ساتھ نبھایا, یہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہر میدان میں چاہے سختی ہو, نرمی ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, بارش ہو, یا جان جا رہی ہو, جان آ رہی ہو, حالات کیسے بھی ہوں, ہر میدان میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور ہر میدان میں صابر و شاکر رہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی اس صابرانہ صفت کو مورخین نے اس پر سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے. آپ نے اپنے سامنے دیکھا اپنے بچوں, اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے, اپنے بھتیجوں کو, بھانجوں کو شہید ہوتے ہوئے, حتیٰ کہ ننھے منھے علی اصغر کو پیاسا ان کے حلق میں جب تیر مارا گیا, آپ نے وہ سب دیکھا. اور آپ نے اللہ کی رضا پر راضی رہیں, اس لیے کہ آپ کو پتا تھا جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں. آپ غازی عباس علمبردار کو دیکھ لیجئے, یہ سارا منظر آپ دیکھ رہی تھی خیموں کے اندر, یہ سارا منظر آپ کے سامنے تھا کہ کس طرح آپ کے بھتیجوں کو, بھانجوں کو اور آپ کے بھائی کو حسین ابن علی کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا, اور اس کے بعد آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا, اور کس طرح بازاروں میں اس کو گھمایا گیا, اور کس طرح اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگائی گئی. یہ تو بیان کرتے ہوئے بھی دل کانپ جاتا ہے. یہ تو اتنا عظیم قربانیاں ہیں کہ بندہ تھک جائے, اس کے الفاظ, اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی کہ کس قدر امام علی مقام امام حسین نے پورے کا پورا کنبہ راہ خدا میں لٹا دیا. اور جہاں پر حسین ابن علی کی مثال نہیں, وہیں پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جرت اور سخاوت اور آپ کے صبر کی مثال بھی نہیں ملتی. جہاں پر صبر کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو وہیں پر امام حسین علیہ السلام جو کہ لاشوں کو اکٹھا کرتے, ماؤں کے حوالے کرتے, بہنوں کے حوالے کرتے, اور کس دیدہ دلیری کے ساتھ مائیں لاشوں کو وصول کرتی, بہنیں اپنے بھائیوں کی لاشوں کو وصول کرتی, ذرا وہ بیان کیجیے. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا, بے شک, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا.
ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ سبحان اللہ۔ اب جب سبحان میدان اللہ۔ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب شہید کیا گیا، علی اکبر، علی اصغر جیسے چھوٹے 6 ماہ کے شیرخوار بچوں کو شہید کیا گیا، اور جب لاشیں اٹھا کے حضرت علی اصغر کو جب لے کر آنے لگے تو سیدہ زینب نے پوچھا کہ اس کو پانی پلا دیا گیا ہے؟ تو حضرت امام علی مقام امام حسین آپ نے فرمایا کہ اس کو پانی اب یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے سیراب ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں ہمارا بچہ، ذرا تھوڑے سا بندہ سوچے نا اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس کو ننی منی کلی کو مسل دیا جائے اور پیاس سے وہ بلبلا رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں پانی خود تڑپتا تھا کہ کسی طرح میں علی اصغر کے حلق میں پہنچ جاؤں، اور جب لاشوں کو اٹھا کر کے لاتے رہے، یہ کے بعد دیگرے لاشوں کو اٹھا کر لاتے رہے، سیدہ زینب کی جرأت اور استقامت کو سلام۔ آپ دعا کرتی رہیں اور آپ نے تب بھی نماز کو نہیں چھوڑا، آپ نے تب بھی عبادات کو نہیں چھوڑا، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ آپ دعا کرتی تھیں اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ہزاروں علی اصغر ہوں وہ نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور آپ کے دین پر اور آپ کے حق پر قربان کرتی چلی جاؤں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے عظیم میسج ہے، خواتین کے لیے سیدہ زینب کا کردار آئیڈیل ہے یہ خواتین ہمارے لیے۔ آج ہم نے اپنی خواتین نے آئیڈیل کسی اور کو سمجھ رکھا ہے، سیدہ زینب ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ ان کے حسن سلوک کو دیکھیے، آپ ان کے نقش قدم کو دیکھیے، ان کی عبادات کو دیکھیے، ان کے معاملات کو دیکھیے، اور جب اتنی لاشیں خیموں کے اندر ڈھیر چڑھا ہوا ہے اس پر ان کی زبان پر کوئی شکوہ و شکایت نہیں، اور وہ لاشیں بھی اپنے پیاروں کی، اپنے لاڈلوں کی۔ وہ ایسا رشتہ ہے کہ جن رشتوں کے لیے اگر ان کے سر میں بھی تکلیف ہو جائے تو بندے کو پوری رات نیند نہیں آتی۔ تو جہاں لاشوں کا انبار لگا ہوا ہے، وہ لاشیں کہ جن کے ساتھ میرے نبی کا خون کا تعلق تھا، وہ ننا منا علی اصغر اور علی اکبر یہ شہزادے اور محمد اور اسی طرح دیگر شہزادوں کو جب میدان کربلا میں شہید کیا گیا، یہ ساری خواتین نے وہاں پر کوئی ماتم نہیں کیا، بلکہ انہیں پتہ تھا ماتم تو مردے کا کیا جاتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے اس کا ماتم تو نہیں کیا جاتا۔ تو ان کی جرأت اور استقامت کو تو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ خواتین، یہ پاکیزہ نفوس قدسیہ، یہ ان کی جرأت اور استقامت کو پوری رات سلام کرتی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، وقت شہادت خدا کی وحدانیت کا خوبصورت اقرار کس طرح سے کیا گیا وہ بیان کیجیے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے میدان کربلا میں آپ نے سب سے پہلے جو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے پہچانو، میں ہوں کون؟ میں وہ حسین ہوں کہ جو نبی علیہ السلام کی پشت پہ کھیلا کرتا تھا، جس کے دنیا اتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں کو طول ہے، اور آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر اسم ہو خامی تو سب کچھ فضول ہے۔ امام علی مقام نے، امام حسین نے اپنے تمام حجت کے لیے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ ڈر کی وجہ سے آپ نے خطبہ دیا، آپ نے اس وجہ سے خطبہ دیا کل قیامت کے دن یہ یزیدی سامنے یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی کہیں قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ حسین ابن علی سامنے کھڑا ہے یا کوئی اور کھڑا ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے پروف کے طور پر کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جسے مولا علی شیر خدا کہا جاتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، میں اس کا نواسا ہوں کہ سارے نبی اور سارے رسول جس کی رہبری کے لیے سوال کرتے نظر آتے ہیں اور جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے ساری چیزیں سب کے سامنے بیان کی، اور جب آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، آپ کو اتنا شدید بے دردی سے شہید کیا گیا کہ تاریخ میں اتنا بے دردی سے شہادت ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو آپ کے جسم میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں تھی جہاں پر نیزوں کا نشان موجود نہ ہو، جہاں پر تلواروں کا نشان موجود نہ ہو، جہاں پر آپ کی اس جسم پاک کو زخمی نہ کیا گیا ہو۔ اور یہی وجہ ہے نا، ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سامنے سے آ رہے تھے تو ادھر سے نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، تو امام حسن مجتبی آپ کے دائیں کندھے پہ تھے، امام حسین بائیں کندھے پہ تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اے شہزادو تمہیں مبارک ہو، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے۔ تو سرکار نے فرمایا سواری تو پیاری ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ اوپر سوار کتنے پیارے ہیں۔ امام حسن مجتبی کو زہر دیا گیا، آپ بھی شہید ہوئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں مولا علی شیر خدا نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ لوگوں سنو،
مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جس نے سر سے لے کر گردن تک امام اپنے نبی کی زیارت کرنی ہو یہ میرے بیٹے حسن کو دیکھے، اور جس نے سبحان اللہ، اپنی گردن سے لے کر پاؤں سمیت سبحان اللہ، زیارت اور دیدار کرنا ہو وہ میرے بیٹے حسین کو دیکھے۔ امام حسن مجتبیٰ بھی شہید ہوئے، امام حسین بھی شہید ہوئے۔ ان دونوں کی شہادت معدوم نہ تھا سایہ شہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حسن و حسین کی جو شہادت ہے نا یہ حقیقت میں شہادت محمد ہے، اس لیے کہ یہ تصویر مصطفیٰ تھے۔ اور میدان کربلا میں آپ جب نیچے آئے تو آپ نے توحید کا پیغام اس وقت بھی دیا کہ اللہ ایک ہے اور نانا محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور جب آپ کے کانوں میں آواز آئی کہ نماز کا وقت ہے، آپ نے اذان کی آواز سنی تو جاتے جاتے بھی توحید کا وہ میسج دے کر گئے۔ آپ کی زبان پہ جاری تھا، سر سجدے میں جھکا تھا، جسم زخموں سے چور چور ہے۔ آج ہم حسین حسین تو کرتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ ہم حسین کے نقش قدم بھی چلیں۔ آپ نے اس وقت آپ کی زبان پر جو جاری تھا جب آپ کے سر پاک کو تن اقدس سے جدا کیا گیا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بہت زیادہ بلندی والا۔ یہ توحید کا میسج اور پیغام آپ نے دنیا سے جاتے جاتے بھی امت کو دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد اکرام قادری صاحب منقبت سنائیے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب لیت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیا سارا جواب ریت پر اور پیاسا حسین کو اتنا بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے
کو ترسا ہے آب ریت پہ، عشق میں کیا بچائیں گے، عشق میں کیا لٹائیں گے، عشق میں کیا بچائیں گے، عشق میں کیا لٹائیں گے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ بہت خوبصورت آپ نے منقبت پیش کی ہے۔ 61 ہجری یوم عاشور جمعہ کا دن، علامہ صاحب، وہ دہکتی ہوئی ریت، وہ پانی کا بند کرنا، وہ خیموں کو پیچھے کرنا، وہ نیزے کے سائے میں جنگ لڑنا، وہ تیر حلق میں لگنا، اس ساری کی ساری صورتحال میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس با کمال انداز میں اس کو فیس کیا، اس کا مقابلہ کیا، وہ بیان کیجئے، اس صبر کا مظاہرہ کیا، اس کو بیان کیجئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میں نے آپ کو ابھی عرض کیا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف دے کر، وَالْجُوعِ بھوکا رکھ کے۔ آپ ادھر سے آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے اور ادھر سے امام علی مقام امام حسین کا 10 محرم کا وہ دن میدان کربلا کا وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں خوف دے کر آزمائیں گے، والجوع بھوکا رکھ کے آزمائیں گے، ونقص من الاموال تمہارے مال میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، والانفس تمہاری جانیں لے کر ہم تمہیں آزمائیں گے، والانفس والثمرات تمہیں پھلوں سے دور رکھ کے آزمائیں گے، وبشر الصابرین لیکن محبوب آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ امام علی مقام امام حسین نے دیکھا، آپ اس وقت ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، کیونکہ آپ کو پتا تھا یہی وہ میدان کی دھرتی ہے، میدان کربلا کی، جہاں پر ان سارے شہزادوں کا خون گرنا ہے، میرا خون گرنا ہے یہاں پر، اور ہمارے پاکیزہ خون سے اس نے رنگین ہونا ہے، چونکہ آپ کو بچپن سے ہی پتا تھا کہ مجھے میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس طرف سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یزیدی ہیں، افسوس ہے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، یہ دولت اور یہ عہدے کی اور یہ منصب کی لالچ، یہ ایسی چربی ہے، یہ جب آنکھوں پہ آ جاتی ہے وہ حضور کا نواسہ بھی نہیں پہچاننے دیتی، تو یہ نشہ ہی ایسا ہے اقتدار کا۔ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین نے جو اعلاء کلمات اللہ بلند کی، اس وقت آپ کے سامنے ایک بدبخت نے آپ کے دوران خطبہ کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو نہر فرات اس وقت ٹھاٹھے مار رہی ہے، لیکن آپ کو پانی نہیں ملے گا جب تک یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ تو آپ نے اسی وقت کہا یہ شہزادے اگر چاہتے تو ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا، صرف انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، وہاں پر صبر کی عملی تفسیر پیش کی۔ ادھر آپ نے فرمایا کہ یہ اچھا یہ مجھے تم کہہ رہے ہو کہ سامنے ٹھاٹھے مار رہا ہے نہر فرات، تو پانی مجھے تم نہیں دے سکتے صرف اس وجہ سے کہ میں یزید کی بیعت کروں تاکہ پھر مجھے پانی ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جہاں تجھے اللہ اسی طرح پیاسا مارے۔ اب یہی بندہ اپنی سواری پہ سوار ہوا، بھاگا، اچانک سے سواری نے نیچے گرایا، یہ پیاس کی شدت سے
اس کو لوگ پانی پلانا چاہ رہے ہیں، اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ اس نے کہا تھا امام حسین کو کہ پانی آپ کو نہیں ملے گا، اور اسی طرح ایک اور بندے نے کہا کہ تم حسین ہو، استغفر اللہ، آپ کی گستاخی کی، تمہیں کیا نسبت ہے رسول اللہ سے، تم خلیفہ وقت کے خلاف آ کے کھڑے ہو گئے ہو۔ آپ نے میسج دیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھو، آپ کے احکامات کو دیکھو، اور یزید کو دیکھو، ایک فاسق و فاجر، شاطر، بد باطن، سیاہ دل اور انتہائی بدنما، چغل خور، اور ہر قسم کی جو برائی کی جائے وہ بیان کی جائے وہ اس کے اندر پائی جا رہی تھی۔ تو یہ ہاتھ جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، بوسے دیا کرتے تھے، یہ پاکیزہ ہاتھ اس بدبخت کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی جان کو پیش کر دیا، لیکن حق کے سامنے، باطل کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا، اور امت کو، ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی کہیں حق و باطل کا آمنا سامنا ہو، یہ دن ہی ایسا ہے کہ جس دن سورج طلوع ہوا تھا کہ اس نے اس سے پہلے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ 72 تن پڑے ہیں، شہید ہوئے، اور یزیدی خوشیاں منا رہے ہیں، اور آپ کے سر اقدس کو جب تن سے جدا کیا گیا، نیزے پہ چڑھایا گیا، آپ کو جب لے کر جانے لگے، آپ کے سر پاک کو، ان محرمات کو کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا گیا، آپ کو بیڑیاں پہنائی گئی، امام زین العابدین کو پورے جسم کو باندھ دیا گیا۔ آپ ذرا سوچئے کس قدر یہ ظلم کی تابناک داستان ہے، کہ کس قدر یہ آل بیت اطہار پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، اس کے باوجود وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج بھی جو حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، وہ حق پہ چلتے ہیں، تو اپنے مشن سے پیچھے ہٹتے نہیں، وہ کٹ جائیں، مر جائیں، پٹ جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس لیے کہ ان کے سامنے امام علی مقام امام حسین کا کردار موجود ہوتا ہے۔ جب آپ کے سر اقدس کو لے کر جانے لگے، راستے میں یزیدیوں نے رات بسر کرنی تھی، تو ایک گرجا گھر تھا، تو ایک راہب نے کہا کہ یہ سر آپ آج کی رات مجھے دے دو، صبح آپ واپس لے لینا۔ تو کافی درہم و دینار کے بدلے وہ سر رکھا گیا۔ رات کے وقت وہ پڑھ رہا رکھا گیا، جی ہاں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ جو اصحاب کہف ہے نا، غار میں 309 سال وہ غار کے اندر رہے، تو وہ پڑھ رہے تھے، قرآن میں ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف کا قصہ کتنا عجیب ہے کہ 309 سال کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ امام علی مقام امام حسین کے سر اقدس آپ کی زبان سے جنبش ہوئی، آواز آئی کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ اتنا عجیب نہیں جتنا قصہ میرا عجیب ہے، اس لیے کہ آپ دیکھو مجھے سر تن سے جدا ہے، اور پھر بھی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کی جرأت اور استقامت اور آپ کے صبر کی مثال میدان کربلا میں جو آپ نے پیش کی، یہ آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے۔ صبر حسین اگر دیکھنا ہو تو میدان کربلا میں دیکھو، اگر جرأت دیکھنی ہو میدان کربلا میں دیکھو، استقامت کے پہاڑ بن کر میدان کربلا میں آپ کھڑے رہے اور ڈٹے رہے اپنے نانا کے دین کے لیے۔ اس وقت آپ اگر کھڑے نہ ہوتے تو آج ہمیں پتہ نہ چلتا حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے، اور قیامت تک یزید پر لعنتیں ہوتی رہیں گی، اور حسن و حسین کے نعرے ہر جگہ پر بلند ہوتے رہیں گے، بے شک ہوتے رہیں گے۔ علامہ صاحب، خواتین کا بھی بڑا منفرد کردار رہا کربلا میں، جس کو ہم نے کچھ تو بیان کیا ہے۔ میں اس سوال کو کچھ اس انداز میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ گفتگو کے دوران آپ نے کہا کہ آج کل کی جو خواتین ہیں ان کا آئیڈیل اپنا ہر ایک نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا ہے، جبکہ ہماری آئیڈیلز وہ خواتین ہونی چاہیے جنہوں نے اپنا کربلا میں کردار ادا کیا، اپنا صبر دکھایا، اپنی شان دکھائی، اپنا رتبہ دکھایا، اپنی عظمت دکھائی، اپنی قربانیاں دکھائی، دیدہ دلیری دکھائی، ساتھ دکھایا، قدم با قدم اپنے بھائیوں کے ساتھ نبھایا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، کوئی کامیاب شخصیت ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے جو خفیہ ایک طاقت ہوتی ہے وہ خواتین ہوتی ہیں۔ اس کی وائف سمجھ لیں، اس کی بہن سمجھ لیں، اس کی ماں سمجھ لیں، اس کی والدہ سمجھ لیں، مطلب کہ اس کے بغیر ترقی مشکل ہے۔ بے شک امام علی مقام امام حسین کے پیچھے کون سی طاقت تھی؟ وہ طاقتیں تھیں کہ سپر پاور جنہیں کہا جاتا ہے۔ بالکل صحیح، نانا محمد عربی تھے، بالکل، بابا مولا علی تھے، والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں، بہن تھی آپ کی زوجہ محترمہ۔ کس قدر یہ جرأت اور صبر کے پہاڑ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تربیت اتنی اچھی ہوئی ہو تو آگے چل کر کے خواتین، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم ساری خواتین کہتی ہیں ہم سیدہ پاک کی ماننے والی ہیں، فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ چلنے والی ہیں، لیکن ایسی بات نہیں۔ قیامت والے دن ہم تو دعا کرتے ہیں نا، اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو
قیامت والے دن سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں میں ان کا شمار کرے. آگے آگے جب وہ چل رہی ہوں تو پیچھے پیچھے ہماری مائیں بہنیں بھی ان کی کنیزیں بن کر، خادمہ بن کر وہ پیچھے چل رہی ہوں. یہ اسی صورت میں ہوگا، ساتھ اسی صورت میں ملے گا. آج اگر ہماری خواتین سیدہ زینب کے نقش قدم پہ چلیں، سیدہ سکینہ کے نقش قدم پہ چلیں، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پہ چلیں کہ آپ بچوں کو دودھ بھی پلا رہی ہیں. آج شاید ہماری خواتین بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں کوئی ویڈیو گیم کھیل رہی ہوتی ہے موبائل پر، کوئی فلم دیکھ رہی ہوتی ہیں، کچھ کیا دیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ خواتین جب اپنے بیٹوں کی تربیت کرتی تھیں تو ساتھ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرتی تھیں، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں، اور اسی طرح حضور کی حدیثیں بیان کیا کرتی تھیں. تو جن کی خواتین کی اتنی اچھی گودوں کے اندر ایسے بچے تربیت ہو تو وہ میدان کربلا میں جرأت کا پہاڑ بن کے ہی تو امت کے سامنے آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. محمد اکرام قادری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. علامہ کبیر جاوید قریشی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آج کے پروگرام میں ہم نے کربلا کے واقعات کو بیان کیا. شکریہ آپ کا، آپ نے یہاں پر حاضری دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بہت خوبصورت منقبت بھی خود لکھی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ پروگرام میں شامل کیجیے. واہ تیری شان یا حسین، واہ تیری شان یا حسین، تو میرا ایمان یا حسین، تو میرا ایمان یا حسین. واہ تیری شان یا حسین، واہ تیری شان یا حسین، تو میرا ایمان یا حسین، تو میرا ایمان یا حسین. سید الشباب کا خطاب، سید الشباب کا خطاب، نبی کا فرمان یا حسین، نبی کا فرمان یا حسین. پکارتی ہے خاک کربلا، پکارتی ہے خاک کربلا، حق کا ترجمان یا حسین، حق کا ترجمان یا حسین. سنائے کون آپ کے سوا، سنائے کون آپ کے سوا، محض پہ قرآن یا حسین، محض پہ قرآن یا حسین. نماز عشق ادا جو تو نے کی، نماز عشق ادا جو تو نے کی، حیران ہے سب جہان یا حسین، حیران ہے سب جہان یا حسین. واہ تیری شان یا حسین، تو میرا ایمان یا حسین. کبیر ہے غلام اہل بیت، کبیر ہے غلام اہل بیت، ملے اسے امان یا حسین، ملے اسے امان یا حسین. واہ تیری شان یا حسین، تو میرا ایمان یا حسین.